अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 148 से लेकर 152 तक देख लेते हैं। अब तहवील किबला का मामला चल रहा है। फरमाया वालिकुल्लिन और हर किसी के लिए विजहतुन एक सिमत है। हुआ वो मुवल्ली मुँह किया करता है उसकी तरफ। अल्लाह ताला अब मशवरा दे रहे हैं फस्तबिकुल खैराती, पस तुम सबकत करो नेकियों में। ऐना यहाँ मा तकूनु कहीं तुम होगे, यहाँ कहीं तुम होगे, याती ले आएगा बिकुम तुमको अल्लाह जमीयन इकट्ठे। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर कुदरत रखता है। फरमाया और हर एक फ़िरके के लिए एक सिमत मुकर्रर है। फ़िरके से मुराद यानी यहूदियों का अपना एक है और ईसाइयों का अपना है और मुसलमानों का अपना एक। हर एक ही है कि तुमने इस झगड़े में नहीं पड़ना कि किधर को मुँह करना है, वो उसको छोड़ दो। तो असल बात क्या है, अल्लाह ताला फरमाते हैं हर एक फ़िरके के लिए एक सिमत मुकर्रर है। जिधर वो इबादत के वक़्त मुँह किया करते हैं तो तुम क्या करो, तो तुम नेकियों में सबकत हासिल करो। तुम यहाँ कहीं होगे, अल्लाह तुम सबको जमा कर लेगा। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादर है। यानी हर ग्रोह के लिए कोई न कोई सिमत किबला है और वो इसकी तरफ मुँह करके इबादत करता है। इबादत जिस तरफ भी मुँह करके की जाए वो खुदा ही की इबादत है, वो किसी एक जहत में मुकीद नहीं है। अल्लाह ताला असल चीज़ जो समझने और अमल करने की है वह खैरात यानी नेक अमली है, और जो एक दूसरे से बढ़कर करने की चीज़ है नेक। और नेक अमली का निज़ाम ऐसा है जो तहवील किबला ही से पैदा होगा और उम्मत मुसलमा इस निज़ाम को कायम करने का ज़रिया बनेगी। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिन हैसु, और जहाँ कहीं से खरजता तो निकले, फवल्ली पस फेर ले, वजह का मुँह अपना, शतर अल मस्जिदिल हरामी मस्जिद हराम की तरफ। व इन्नहु क्यों फेर ले, अब अल्लाह ताला ने ये बात अपनी तरफ लगाई। अल्लाह ताला फरमाते व इन्नहु, और इसमें कोई शक नहीं कि वो लल हक़्क़ु हक़ है, अलबत्ता हक़ है मेरे रब्बी का, तेरे रब की तरफ से। और वमल्लाहु, और अल्लाह बिगाफिल नहीं गाफिल, अम्मा इससे जो तामलूना तुम अमल करते हो। फरमाया और तुम जहाँ से निकलो नमाज में अपना मुँह मस्जिद मोहतरम की तरफ कर लिया करो। बिलाशुबा वो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक़ है, और तुम लोग जो कुछ करते हो अल्लाह इससे बेखबर नहीं है। वमिन हैसु, और जहाँ कहीं से खरजता आप निकलें, फवल्ली पस फेर लें, वजह का मुँह अपना, शतरा तरफ अल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम की तरफ। वहैसु, और जहाँ कहीं तुम हो, फवल्लु पस फेर लो, वजूहकुम मुँह अपने को, शतरहु तरफ उसकी तरफ, ली अल्लाह ताकि ना यकूनु रहे, लिन्नासी लोगों के लिए, अलैकुम तुम पर, हुज्जतुन कोई दलील, इल्ला सवाए, इल्लल्लज़ीना लोगों के जिन्होंने ज़लमु जुल्म किया, मिनहुम इनमें से, वला फला पसना तख्शौ डरो, हम इनसे, वख्शौनी और डरो मुझसे। क्यों, वाली उतिम्मा ताकि मैं पूरी करूँ, नेमती नेमत अपनी, अलैकुम तुम पर, वाला अल्लकुम और ताकि तुम तहतदून हदायत पा जाओ। फरमाया तहवील किबला के 5 बड़े नताइज और हिकमतें हैं। फरमाया और तुम जहाँ कहीं से निकलो मस्जिद मोहतरम की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करो, और मुसलमानों तुम जहाँ हुआ करो इसी मस्जिद की तरफ रुख किया करो। ये ताकीद इसलिए की गई है कि लोग तुमको किसी तरह का इल्ज़ाम ना दे सकें, मगर जो ज़ालिम हैं वो इल्ज़ाम दें तो दें।
سو ان سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا، اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں، اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو۔ فرمایا کہ تحویل قبلہ کے 5 بڑے نتائج اور حکمتیں ہیں۔ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ مسلمان اصول کے پابند ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں اپنے ہی قبلے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ نئے قبلے کے تقرر سے مسلمان نکھر جائیں گے۔ یہود و نصارہ کو معلوم ہوگا کہ مسلمان دین ابراہیمی کے پیرو ہیں۔ مسلمانوں کے دل سے مخالفین کا خوف دور ہوگا اور ان کے مظالم کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ اور اعتماد پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں غیر اللہ کے خوف و خطر سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ تحویل قبلہ سے مسلمانوں پر نعمت الہی کا نیا دروازہ کھل جائے گا اور وہ ہدایت کامرانی سے سرفراز ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور ایک تم ہدایت پا جاؤ گے، اور پھر آگے فرمایا کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسولن ایک رسول منکم تمہیں میں سے یتلو تلاوت کرتا ہے علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیتیں ویزکیکم اور پاک کرتا ہے ویعلمکم اور سکھاتا ہے تم کو الکتابہ کتاب والحکمت اور حکمت و دانائی ویعلمکم اور سکھاتا ہے ما لم جو نہیں اور سکھاتا ہے تمہیں ما لم جو نہیں تکونو تھے تم تعلمون جانتے۔ پھر فرمایا فاذکرونی پس یاد کرو مجھے اذکرکم میں یاد کروں گا تمہیں واشکرولی اور شکر گزار رہو میرے ولا تکفرون اور نہ شکری نہ کرو۔ فرمایا جیسا کہ جس طرح من جملہ اور نعمتوں کے ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہیں پاک اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ یعنی میں کئی دفعہ اپنی کلاسوں سے پوچھتی بھی ہوں کہ جب ہم قرآن پاک کا علم نہیں جانتے تھے، ہم نے نہیں سیکھا تھا، تو کیا وہ باتیں ہمیں پتہ تھی جو اب ہمیں قرآن پڑھ کے پتہ چلی ہیں؟ حالانکہ ہماری عمریں بے شک کتنی زیادہ ہو گئی ہیں، ہم کتنی کب سے علم حاصل کر رہے تھے، جو بھی تھا، مگر جو قرآن کا علم ہے اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں ملتی۔ اور اس میں ایک تلاوت کا بھی ذکر آیا ہے کہ وہ تلاوت یتلو تلاوت کرتا ہے، تلاوت کا بھی ثواب ہے، اس کے الفاظ کو سیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ یعنی اب لفظ جتنے قرآن پاک کے 29 لفظ ہیں جو سارے استعمال ہوئے ہیں، مفردات جو ہیں، تو ان کے مخارج سے سیکھنا ان کو یہ بھی ضروری ہے تاکہ تلاوت میں ہمیں وہ غلطی نہ ہو، اور جب غلطی ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ہی معنی بدل جاتا ہے، تو یہ بھی بہت سیکھنے کی چیز ہے۔ اور آگے فرمایا سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا احسان مانتے رہو اور نہ شکری نہ کرو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا دونوں برابر نہیں ہیں، ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت و نعمت کی بڑی دلیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ نعمتیں میسر آئیں جو 5 ہیں کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہاری رہنمائی کے لیے رسول بھیجا جو تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، شخصی نبوت کی پیغمبرانہ تربیت سے تمہارے دلوں اور روحوں کو پاک کرتا ہے، وہ تم پر علم و فضل اور
کی جملہ راہیں کھولتا ہے جس سے تم بے خبر تھے۔ واقعی ایسے تھا، ہم بے خبر تھے، قرآن پڑھ کے ہی سمجھ آ رہی ہے۔ ابھی بھی اب اصلی سمجھ تو اس وقت آتی نا جب اس کو ہم اپنے عمل میں بھی لے آئیں۔ مرکز ہدایت کا قیام اور نیک ترین امت ہونے کا نصب العین، اور یہ وہ بنیادی عناصر ہیں جو اس امت کی نشو و نما کے لیے ضروری تھے۔ اب یہ باتیں ظہور میں آ گئیں تو پھر مسلمانوں کو سرگرم عمل ہونے کی دعوت دی گئی۔ اس راہ عمل میں حکم ہوا، مسلمانوں مجھے یاد کرو اور میرا شکر کرو، دل سے، زبان سے اور عمل سے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں بھی تمہیں یاد کروں گا اور تمہیں کامرانیوں سے سرفراز کروں گا، اور ان نعمتوں کا غلط استعمال نہ کرو تاکہ میں تمہیں امامت کے مقام پر فائز کروں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، اور جب وہ کسی مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہترین مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی جماعت میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ آتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حصہ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدھا راستہ دکھا دے، اور ہمیں تو یہ بخاری کی حدیث ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ 1 ہاتھ میرے قریب ہو تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اگر وہ چل کر میرے پاس ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکر کہنے کو تو 3 حروف کا مجموعہ ہے، مگر جو اس کی حقیقت پا گیا وہ حکمت کے خزانے پا گیا۔ شکر کی صورت میں اللہ تعالیٰ مزید بھی دیتے ہیں، اور ناشکری کی صورت میں نعمت بھی چھینتے ہیں اور سزا بھی ملتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اگر شکر کرو گے تو تمہیں زیادہ دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو سمجھ لو کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی شکر ایسی چیز ہے کہ جس سے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہمیں نعمت دے رہے ہوتے ہیں اس کو کم نہیں کرتے، اس میں زیادہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔